अच्छी नज़म थी बीबी मासूमा कुम पर। एक मिनट अभी बंद कर दो ज़रा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डॉक्टर सरवत अस्करी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर सरवत अस्करी। क़ाइम टीवी कनाडा के ज़ेर तमाम मैं और आप इस वक्त मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं उस अज़ीम तरीन शख्सियत पर जो कि जनाब फ़ातिमा मासूमा क़ुम हैं। और जनाब फ़ातिमा मासूमा क़ुम जो कि दुख्तर हैं इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की और हमशीरा इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम पर उन पर गुफ्तगू करते हुए मैं आज के इस प्रोग्राम की इब्तिदा अपने एक नातिया कलाम से करना चाहती हूँ कि फैली हुई उल्फत की फ़िज़ा चारों तरफ है। फैली हुई उल्फत की फ़िज़ा चारों तरफ है, क्या इसमें मोहम्मद की ज़िया चारों तरफ है। फैली हुई उल्फत की फ़िज़ा चारों तरफ है, क्या इसमें मोहम्मद की ज़िया चारों तरफ है। जिस वक्त रखे मक्का मदीना में कदम ये, जिस वक्त रखे मक्का मदीना में कदम ये, तब्दील हुई आबो हवा चारों तरफ है। बू जहल हो बू लहब हो या कोई भी दुश्मन, बू जहल हो बू लहब हो या कोई भी दुश्मन, लानत का वो हक़दार हुआ चारों तरफ है। और जब जब शह कौनैन की मिदहत में पढ़ा कुछ, जब जब शह कौनैन की मिदहत में पढ़ा कुछ, सरवत का मकाम और बढ़ा चारों तरफ है। फैली हुई उल्फत की फ़िज़ा चारों तरफ है, क्या इसमें मोहम्मद की ज़िया चारों तरफ है। इस नातिए कलाम से हम अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हुए, और क्योंकि इस वक्त मैं और आप मौजूद हैं अशराए करामत में, यानी पहली ज़ीक़त से लेकर 10 ज़ीक़त तक मुसलसल हम फ़ातिमा मासूमा क़ुम यानी हमशीरे इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया करते हैं। और न सिर्फ़ ये कि उनके ज़िक्र से अपनी ज़िंदगी में निखार पैदा करते हैं, बल्कि फ़ातिमा मासूमा क़ुम का ज़िक्र इसलिए किया करते हैं कि आपका ज़िक्र ही हम सब की निजात का ज़ामिन है। और यकीनन आप अपनी जद्द माजिदा शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा की तरह शफ़िए रोज़े जज़ा भी हैं। अशरा करामत यकुम ज़ीक़त से 11वीं ज़ीक़त तक के दौरानिए को कहा जाता है, जिसकी इब्तिदा करीम अहले बैत हज़रत फ़ातिमा मासूमा क़ुम अलैहिस्सलाम पर और इंतहा पर इमाम रऊफ़ हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत की तारीख़ है, यानी 11वीं ज़ीक़त। और इस पहले अशरे को ज़ीक़त के अशरे करामत कहा जाता है। माह ज़ीक़त जो कि वैसे ही रिज़्क़ में बरकत के लिए, खैर व बरकत के लिए, तूल उम्र के लिए, तौबा को कबूल करने के लिए नहायत अहमियत का हामिल है, लेकिन अपनी अज़ीम तरीन मुनासिबतों के साथ हम माह ज़ीक़त की अज़मतों को सलाम करते हैं। इस माह ज़ीक़त को माह ज़ीक़त में अशरे करामत के लिए अपने किरदार को संवारने और समाज में सुधार लाने, नीज़ सीरत अहले बैत के साथ जोड़ने के लिए एक अहम फ़ुर्सत है। अशरे करामत अहले बैत अतहार की तालीमात मख़सूसन फ़ातिमी और रज़वी सक़ाफ़त की नश्र व इशाअत के लिए बेहतरीन मौका है, ताकि हमारी नौजवान नस्ल क़ुरानी तालीमात के बहते हुए दरिया में गोतावर होकर इमाम हश्तुम इमाम अली इब्न मूसी रज़ा अलैहिस्सलाम और करीम अहले बैत जनाब फ़ातिमा मासूमा क़ुम की निस्बत मज़ीद आशनाई हासिल करें। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम और आपकी बहन हज़रत मासूमा फ़ातिमा मासूमा क़ुम की काविशों का अहम मकसद इंसान साज़ी, बामारिफत इंसानों की तरबियत और मतलूबा माशरे की तश्कील के लिए ज़मीना फ़राहम करना है। या दूसरे अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम और हज़रत फ़ातिमा मासूमा क़ुम का उफ़क़ दीदे पैगम्बर की सीरत तैयबा के मुताबिक माशरे की इस्लाह करना और समाज की रहनुमाई करना था। और इन दोनों शख्सियात ने माशरे के एक एक शख्स की इस्लाह के साथ साथ सही और सालिम समाज की तश्कील देने की कोशिश की। लिहाजा हम आज उस अज़ीम शख्सियत पर बात करेंगे जो कि जनाब फ़ातिमा मासूमा क़ुम है। और माह ज़ीक़त की इब्तिदा जनाब फ़ातिमा मासूमा क़ुम की
ولادت سے ہوئی، اور یقیناً پہلی ذیقعد وہ عظیم ترین تاریخ ہے کہ جب خانوادہ عصمت و طہارت میں اس عظیم شخصیت کی آمد ہوئی جو کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دختر یعنی جناب فاطمہ ہیں۔ جناب فاطمہ معصومہ قم، سب کے اذہان فکر میں یہ بات موجود ہے کہ خاندان اہل بیت میں ان ناموں کو بہت زیادہ عظمت اور اہمیت حاصل ہے، یعنی جب بھی کوئی بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کا نام فاطمہ تجویز کیا جاتا ہے، اور جب بھی کوئی بیٹے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کا نام علی تجویز کیا جاتا ہے، جیسا کہ خود امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ ان کے گھر میں 3 بیٹوں کے نام علی رکھے گئے، علی اکبر یعنی ام لیلہ کے نور نظر، علی ابن الحسین سید سجاد بی بی شہربانو کے نور نظر، اور علی اصغر بی بی ام رباب کے فرزند، تو لوگوں نے پوچھا یا حسین علیہ السلام آپ نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ خدا اگر مجھے 1000 بیٹے عطا کرتا تو میں 1000 کے نام علی رکھتا۔ یقیناً اسی طریقے سے یہ اس گھرانے کا طریقہ تھا کہ بیٹیوں کے نام فاطمہ کے نام پر رکھا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی 2 بیٹیاں یعنی ایک فاطمہ کبریٰ اور ایک فاطمہ صغریٰ تاریخ میں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ہم جب جناب فاطمہ معصومہ قم پر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں بیٹی پر بات کرنا چاہیے، اس لیے کہ بیٹی کی عظمت، بیٹی کی اہمیت، بیٹی کی منزلت کیا ہے، کسی شاعر سے نہ ذاکر نہ ولی سے پوچھو، کسی شاعر سے نہ ذاکر نہ ولی سے پوچھو، پیار بیٹی کا حسین ابن علی سے پوچھو۔ یقیناً خانوادہ عصمت و طہارت میں بیٹیوں کو خدا نے بہت زیادہ عظمت اور اہمیت عطا فرمائی، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت دنیا کے سامنے واضح کر کے بیٹی کی توقیر بڑھا دی، بیٹی کی منزلت بڑھا دی۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب تشریف لاتی تھیں تو سرکار اٹھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، سرکار اپنی چادر کو بچھا دیا کرتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سفر پر جاتے تھے تو سب سے آخر میں شہزادی کونین سے ملاقات کے لیے آتے تھے، اور جب کسی سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے فاطمہ زہرا سے ملاقات کے لیے آتے تھے۔ یقیناً یہ شہزادی کونین کو بیٹی کی حیثیت سے عظمت اور مرتبہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور جب شہزادی کونین کو خدا نے بیٹی عطا فرمائی تو وہ زینب بن گئی، باپ کی زینت قرار پائی، باپ کی زیب و زینت بن گئی۔ اور جناب زینب کبریٰ کہ زینب کہیں حسین کہیں پر حسن بنی، زینب کہیں حسین کہیں پر حسن بنی، کہنے کو ایک تن تھا مگر پنجتن بنی۔ یعنی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ان کی عظیم شخصیت اور مولائے کائنات کے واسطے زینت، یقیناً یہ بیٹی کا مرتبہ اور بیٹی کی عظمت تھی تاریخ میں۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو، یعنی سکینہ کو مولا حسین علیہ السلام نے نماز شب کی دعاؤں میں مانگا تھا، سینے پر سویا کرتی تھی، اور جناب سکینہ کو امام حسین علیہ السلام نے وقت رخصت کے جتنے بھی مصائب ہیں وہ زیادہ تر جناب سکینہ کے ساتھ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی آخری رخصت اور جناب سکینہ کی وہ سے باپ کی رخصت ایک ضرب المثل بن گئی۔ تو جب ہم بیٹیوں کا مرتبہ دیکھتے ہیں خاندان رسالت میں تو اس کی بہت زیادہ عظمت، بہت زیادہ اہمیت اور بہت زیادہ مقام ہے۔ اور جب جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دختر جناب فاطمہ معصومہ قم پر بات ہوتی ہے تو یقیناً فاطمہ معصومہ قم وہ عظیم شخصیت ہیں جو کہ دختر ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی،
جو کہ پوتی ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور جو کہ بہن ہے ہمشیرہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام۔ یقیناً فاطمہ بھی شفیع روز جزا ہیں، جس طرح آپ کی دادی جدہ ماجدہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یعنی جناب فاطمہ بنت محمد مقام شفاعت پر موجود ہوں گی، بالکل ویسے ہی فاطمہ معصومہ قم بھی ہمارے پاس مقام شفاعت پر موجود ہوں گی۔ جناب فاطمہ معصومہ قم کا درجہ کس قدر عظیم ہے، تاریخ میں کہ روایت یہ بتاتی ہے کہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میری زیارت کے لیے مشہد آئے وہ میری بہن کی زیارت کے لیے قم ضرور جائے، یعنی پہلے زائرین کرام قم جاتے ہیں جناب فاطمہ معصومہ قم کی زیارت کے لیے، اور اس کے بعد مشہد جاتے ہیں امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے۔ یعنی بھائی اور بہن کا نام ایک دوسرے کے ساتھ منسوب ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ زائرین کرام جب جاتے ہیں تو بہن اور بھائی دونوں کی زیارت کیا کرتے ہیں، ادھر فاطمہ معصومہ قم اور ادھر امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، امام ہشتم علیہ الصلوۃ والسلام۔ یقیناً روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ جب امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بیٹی کو فراق ملا ہے اپنے بھائی امام ہشتم امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے، تاریخ میں موجود ہے کہ فاطمہ معصومہ قم اپنے بھائی سے بڑی محبت کیا کرتی تھی۔ خاندان اہل بیت میں کچھ بیویاں ایسی ہیں کہ جن کی محبت مشہور ہو گئی اپنے بھائیوں کے ساتھ، جن میں جناب زینب کبریٰ اور امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت علی اکبر اور جناب فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ اور ایک اور نام ہمیں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب فاطمہ معصومہ قم کا نظر آتا ہے کہ یہ بہن اور بھائی ایک دوسرے سے محبت کے رشتے میں جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا حرم بڑا تھا، یعنی آپ کثیر العیال تھے، کثیر الاولاد تھے۔ آپ کی بیٹیاں اور بیٹے تقریباً تعداد میں اتنے بتائے گئے ہیں جتنے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی اور بیٹے تھے، یعنی 17 بیٹے اور 18 بیٹیاں۔ مگر اس کے باوجود جب بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے امام علی رضا علیہ السلام اور جناب فاطمہ معصومہ قم کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ تو روایت کی کہتی ہے کہ جب امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایران کا سفر کیا تو مولا امام علی رضا علیہ السلام ایران کے سفر پر روانہ ہوئے، اور یہاں فاطمہ معصومہ قم بھائی کی فراق میں بے چین تھیں، بے قرار تھیں، اور یہاں تک کہ آپ نے اپنے ساتھ کچھ خواتین کو لیا اور مدینے سے ترک وطن کیا، اور سفر کی صعوبتیں اٹھاتی ہوئی منزل بر منزل طے کرتی ہوئی امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے عرب سے عجم جا پہنچیں۔ اور جب عجم جا پہنچیں تو روایت یہ کہتی ہے کہ جب قم پہنچی ہیں تو قم سے اندر سے خواتین آئیں کچھ فاطمہ معصومہ قم کے استقبال کے واسطے، اور جب وہ اپنے ساتھ بسد احتشام، بسد اس کو احتشام، بسد عزت و احترام جناب فاطمہ معصومہ قم کو لے جانے لگیں، تو جب قم کے اندر شہر میں داخل ہوئے تو فاطمہ معصومہ قم نے دیکھا کہ تمام شہر پر سیاہ پردے لگے ہوئے، لوگوں نے سیاہ لباس سوگ پہنا ہوا۔ آپ بار بار پوچھتی ہیں اپنے ارد گرد والوں سے آخر کس چیز کا سوگ منا رہے ہیں اہل قم، لیکن کوئی بھی جناب فاطمہ معصومہ قم کو جواب نہیں دیتا کہ آپ اتنی دور دراز کا سفر طے کر آ رہی ہیں، کچھ تو آرام فرما لیں۔ اور اس کے بعد جب جناب فاطمہ معصومہ قم اپنی قیام گاہ پر پہنچیں اور آپ نے اس کے بعد دوبارہ یہ سوال کیا تو اب والی قم نے اپنی زوجہ کو بھیجا، کہا کہ جا کر دست ادب جوڑ کر کھڑے ہونا، اس لیے کہ وہ امام کی پوتی ہیں، امام کی بیٹی ہیں، امام کی بہن ہیں، اور اس کے بعد آرام آرام سے اطمینان کے ساتھ ان کو ان کے بھائی امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی خبر دینا۔ اور روایت یہی بتائی گئی کہ جناب فاطمہ معصومہ قم بے چین تھی، بے قرار تھیں اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے،
لیکن جب والی قم کی زوجہ گئی اور اس نے دست ادب جوڑ کر سوگواروں کی مانند کھڑی ہو گئی اور کہا کہ بی بی فاطمہ معصومہ قم سے کہ پرسہ قبول کیجئے کہ آپ کے برادر بزرگ ہمارے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا مشہد میں زہر سے شہادت ہو گئی ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی جناب فاطمہ معصومہ قم نے یہ جملہ سنا، آپ ایک چیخ مار کر روئیں اور گر کے بے ہوش ہو گئیں، اور یہاں تک کہ اسی بے ہوشی کے عالم میں جناب فاطمہ معصومہ قم نے دنیا سے رخصت فرمائی۔ اور جب آپ دنیا سے رخصت ہو چکی تو روایت یہ کہتی ہے کہ کسی بھی میت کو اٹھانے کے لیے اگر عورت کی خاتون کی میت ہو تو کچھ کام عورتوں کے ذمے ہوا کرتا ہے، کچھ کام مردوں کے ذمے ہوا کرتا ہے۔ عورت کی میت اٹھانے کے لیے جو عورت کا کام ہے یعنی غسل دینا، کفن دینا، لیکن جنازہ اٹھانا، قبر میں اتارنا، یہ مردوں کا کام ہوا کرتا ہے۔ تو اب جو عورتوں کے کام تھے وہ تو قم کی عورتوں نے بخوبی انجام دے لیے، اور امام کی بیٹی اور امام کی بہن کو غسل بھی دیا، کفن بھی دیا۔ مگر جب غسل و کفن ہو چکا تو اب مسئلہ یہ درپیش آ گیا کہ قبر میں کون اتارے گا، اس لیے کہ قبر میں اتارنے کے لیے کوئی محرم ہونا چاہیے۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ جناب فاطمہ معصومہ قم کے جنازے کو رکھ دیا گیا، اور والی قم سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، امام کی بیٹی کا جنازہ ہے، امام کی بہن کا جنازہ ہے، اور اللہ نگہبان ہے، اللہ مالک ہے۔ اور یہاں تک کہ ایک گرد اڑتی ہوئی دکھائی دی، اور جب وہ گرد چھٹی تو دیکھا کہ کوئی گھڑ سوار تشریف لا رہے ہیں، اور جب وہ قریب تشریف لائے اور انہوں نے آ کر جناب فاطمہ معصومہ قم کا جنازہ بھی اٹھایا، انہیں قبر میں بھی اتارا اور تلقین بھی پڑھائی، اور اس کے بعد جب قبر کو دفن کرنے لگے تو کسی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں امام ہشتم، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہوں۔ یقیناً امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام از غیب تشریف لائے اور آپ نے اپنی پیاری بہن کے جنازے کو قبر میں اتارا۔ یقیناً یہ ایک بھائی سے ایک بہن کی محبت کی لازوال داستان ہے۔ پروردگار عالم سب کے بھائیوں کو سلامت رکھے اور سب بھائیوں کو اپنی بہنوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب ہو۔ آج ہم جناب فاطمہ معصومہ قم کا واسطہ دیتے ہیں، حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو واسطہ دیتے ہیں۔ پروردگار تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، تمام بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر عنایت فرما دے، ہر بے زر کو زر عطا کر دے، ہر بے گھر کو گھر عطا کر دے، ہر بے اولاد کو صاحب اولاد کر دے، ظہور امام عصر میں تعجیل فرما دے۔ پروگرام ڈاکٹر ثروت عسکری کے ساتھ قائم ٹی وی کے زیر اہتمام اپنی میزبان ثروت عسکری کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی پھر کسی اور پروگرام میں کسی نئے عنوان گفتگو کے زیر تحت دوبارہ سے حاضر خدمت ہوں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔